الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، آپ حضرات نے ہمارے علماء اہل سنت سے بہترین اصلاحی معلومات تقریر سماعت فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں قرآن و حدیث کے باتوں سننے اور سنانے میں ثواب ہے، اجر ہے، وہاں آخرت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، میدان معاشر کی کامیابی تب نصیب ہوگی جب آپ اور ہم قرآن و حدیث کے باتوں پر عمل کریں گے. صرف سننے اور سنانے سے کام چلنے والا نہیں. یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے رسول جو دنیا میں تشریف آئے، مبعوث ہوئے، تو یہ آپ کی اور ہماری کامیابی اور کامرانی اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب کرنے کے لیے.
हम लोग तब भी करीब होंगे, तब भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब होगी जब हम लोग कुरान और हदीस की हुजूर की सीरत को अपनाए, हुजूर की आज़मत को दिल में रखे, हुजूर की मोहब्बत रखे और फिर कुरान और हदीस पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, मैदान माशर में भी कामयाब, हर मंजिल पर कामयाबी व कामरानी नसीब हो। लेकिन अफसोस से तो कहना पड़ता है, हमारे मुफ्ती साहब ने तो जिक्र कर दिया कि सुनते तो हम लोग बहुत कुछ है, जानते तो बहुत कुछ है। कौन मुसलमान नहीं जानता कि मुसलमान की नमाज कितनी अहम इबादत है। हर मुसलमान जानता है कि ईमान के बाद सबसे अहम तरीन इबादत नमाज है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रकातान मिनल फज्र खैर मिनद दुनिया व मा फिहा, कि फज्र के 2 रकात पढ़ना बाजमात मस्जिद में वक्त मुस्तहब पर पढ़ना ये दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया की जितनी चीजें उससे भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे मुसलमान मस्जिद में जा पाएगा, फजर में उठ पाएगा, इमाम के पीछे नमाज पढ़ पाएगा, जमात में जा पाएगा? हमारे मुसलमान तो जैसे मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया, रात को मोबाइल चलाते चलाते कब सो गए उसको पता ही नहीं, और सुबह 9 बजे उठेगा, मुंह धोएगा। तो ये महफिल पाक जिसमें आप और हम हाजिर हैं, ये मौलाना इसरार साहब जो उनके वालिद मरहूम हकीमुद्दीन साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी इसाल सवाब के लिए मुनक्किद की गई है। और ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जल्ल शान व हर मुसलमान को नेक और सालेह औलाद नसीब फरमाए। औलाद की ख्वाहिश तो सबको है, औलाद हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, लेकिन कुरान ये तालीम दे कि जब भी औलाद का दुआ मांगो तो कैसे औलाद का दुआ मांगो, नेक और सालेह औलाद का दुआ मांगो। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाते हैं, रब्बी हब्ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हो जाए, औलाद नहीं, औलाद की ख्वाहिश पैदा हो जाए, बेटे की ख्वाहिश पैदा हो जाए, तो सिर्फ औलाद का दुआ मत मांगिए, वहां क्या लगाए, औलाद के साथ नेक और सालेह का लफ्ज़ भी लगाए। इसलिए कि अगर औलाद नेक और सालेह हो, फरमान बरदार हो, नमाजी हो, तिलावत करने वाला हो, आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, नेक हो, तो वालिदैन के लिए दुनिया की जिंदगी में भी राहत का सामान होगा, सरबुलंदी का सामान होगा। और जब वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, वही औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया होगा। इसलिए मुसलमानों, औलाद दुआ मांगो, नेक औलाद का, और जब औलाद पैदा हो जाए तो फिर खुद भी नेक रास्ते पर रहे, नमाज़ रहे। आप नमाज पढ़ेंगे, नेक रहेंगे, नेक अमल करेंगे, तो आपका औलाद भी नेक न बनेगा। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा चल रहा है। यहाँ तो शादी हुई, शादी के बाद दुल्हन ये नियत करे कि अगर हमारा बेटा पैदा हो जाए तो हम क्या बनाएंगे उसको, सबसे पहले कहाँ पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अभी औलाद पैदा भी नहीं हुआ है, पहले से उसने नियत किया हुआ है। और औलाद पैदा हो जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये नहीं कि इमाम से के पास ले जाए, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाए, कुरान शरीफ पढ़ाए, इस्लामी तालीम दिए उसको, नहीं, सबसे पहले ले जाएगा वहाँ इंग्लिश मीडियम में। तो मुसलमानों, जब भी औलाद की ख्वाहिश हो तो नेक और सालेह की दुआ मांगी। औलाद भाई पैदा हो जाए तो सबसे पहले मस्जिद में ले जाए, खुदा के घर में ले जाइए, इमाम साहब के पहले जाए। अगर बिस्मिल्लाह से इब्तिदा हो जाए तो इंशाअल्लाह वो औलाद कभी नाफरमान नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कभी बागे बनेगा। ये तो हमारे मौलाना इसरार साहब ने वालिद मरहूम की इसाल सवाब के लिए महफिल मुनक़िद की है।
اللہ جل شانہ نے والدین کو کیا مقام دیا ہے، کیا عظمت دی ہے کہ مسلمان کو اگر کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اگر کچھ خواہش ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرے، والدین کی خدمت کرے، تو انشاءاللہ اس کو دنیا کے بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے بھی کامیابی ایسے بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بارگاہ الہی میں عرض کہ یا اللہ کل بروز معاشر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا؟ نبی کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا پڑوسی ہوگا کون؟ تو اللہ کی طرف سے حکم کہ موسیٰ جب حساب کتاب ہو جائے جنت میں جائیں گے تو آپ کے پڑوسی فلاں گاؤں میں فلاں نام کا آدمی جو کسائی ہے وہ آپ کے پڑوسی ہوگا، کسائی ہے، عام آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور وہ کسائی ہے، کون سا ایسے نیک عمل کرتا ہے، کون سے ذکر و اذکار کرتا ہے، کون سا ایسے نیک کام کرتا ہے کہ کل بروز معاشر وہ ہمارے پڑوسی رہے گا، ذرا جا کر کے پتہ لگائیں کہ وہ کون سا ایسے نیک عمل کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلا، پوچھتے پوچھتے گاؤں میں پہنچا، اس گھر پر پہنچا، گھر پر کٹکھٹایا تو ایک شخص باہر نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر لے گئے، ان کے ماں باپ ضعیف ہے، کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا کر کے اس شخص نے کہا کہ ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے رہیے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ان کے والدین جو ضعیف تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہوں، تو دونوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور دونوں ہی پر انتقال کر گیا۔ ادھر دونوں گزر گئے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا وہ کسائی واپس آیا، جب آیا تو دیکھے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس کسائی نے کہا کہ یہ شخص ایسے معلوم ہوتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی موسیٰ تو ضرور ہوں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، آپ کیسے جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ موسیٰ یہ اللہ کے نبی میرے والدین یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے حضرت موسیٰ کا دیدار نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ آج ان لوگوں کو دیدار ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ شخص آپ کو اتنا بڑا رتبہ کون ذکر و اذکار سے نصیب ہوا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا اللہ کے نبی موسیٰ میں اپنے والدین کی خدمت کرتے 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 اور میرے والد دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بروز معاشر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ تو مسلمانوں والدین کا قدر و عزت کرنا، والدین کا مقام اگر ہم لوگ سمجھ لے اور اس کا خدمت کرے تو ہمیں امید یقین کامل ہے، اور ہم مسلمان کو کامل یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ بھی رضا و راضی ہوگا، اللہ کے رسول کے راضی ہوگا۔ تو وہ کافی ہو چکا ہے، میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لیجیے، اذان ہو چکی ہے اور ہم لوگ بھی سفر کرتے کرتے بڑے مشکل سے پہنچے، وہاں آنے والے بھی نہیں تھے، معلوم ہے کہ بہار میں بند ہوگا، کئی لوگوں نے مشورہ دے کہ اب نہ جائے، راستے میں کہیں روک دے گا، لیکن پھر ہمت کر کے اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے محبوب اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنے ماننے والوں کو آگاہ کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، کس بات سے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، کس موت سے جس تم لوگ
भागना चाहते हो, नफरत करना चाहते हो, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تم لوگوں سے ملاقات کر کے رہے ہیں۔ موت ایسے اٹل حقیقت ہے، ایسے تلخ حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، مسلمان ہو، مشرق ہو، کافر ہو، مغرب کا ہو، مشرق ہو، مرد عورت ہو، تمام انسان اس پر متفق ہے کہ ایک نہ ایک موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کے کتنے تدابیر اختیار کیجیے، کتنے آپ ڈاکٹروں کا چکر لگائیے، کتنا ماسک لگائے، کتنا ہاتھ دھوئیے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اور پھر یہ نہیں کہ موت ہو گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ سلسلے میں تو مفتی صاحب نے بیان کر ہی دیا کہ موت کے بعد پھر نئے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ اسی زندگی کی کامیابی ناکامی اسی زندگی پر رکھ دی گئی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ 60 سال 70 سال کی زندگی جو آپ اور ہم گزار رہے ہیں، کوئی موبائل چلا کر کے، کوئی جھوٹ میں، کوئی دھوکے میں، کوئی فریب میں، کوئی پارٹی پوٹیشن میں اپنے وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی غیبت میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو پریشان ستانے میں وقت برباد کر رہا ہے، ایک دوسرے کی زمین پر قبضے میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، تو یہ زندگی اگر ایسی گزرتی رہی تو پھر ہمارے اگلی زندگی تباہی کی زندگی ہوگی، بربادی کی زندگی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کی زندگی ہوگی۔ اور اگر یہ زندگی ہم لوگوں نے اطاعت میں گزارا، بندگی میں گزارا، اللہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی اصلاح کے توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں، سب سے پہلے ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے، علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سے ایسی کمی ہے جو شریعت کے خلاف میں، اور پھر اپنا اس کمی کو دور کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے رحمتیں برسیں گے۔ جتنے ظالم و جابر مسلط ہو چکے ہیں، اللہ سب کو نصف و نابود فرمایا گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے اعلی حضرت میدان سرکار حضور عالی، میدان سرکار بابو حضور۔ لیکن اس کے لیے تو ہم لوگ تیار ہی نہیں۔ ہم لوگ تو یہ سمجھے کہ روڈ پر جائیں گے، ہنگامہ کریں گے تو کامیابی ملے گی، تلوار نکالیں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں، کامیابی اللہ نے رکھی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم لوگوں کو بلندی تب ملے گی کہ تم لوگ مومن کامل بنیں گے تب۔ تو مرنے کے بعد پھر نئے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ سلسلے کا دار و مدار اسی زندگی پر۔ اللہ فرما رہا ہے ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ مرنے کے بعد پھر تم لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کا انصاف ہوگا، کسی بندے کا انصاف نہیں ہوگا، کسی جج کا انصاف نہیں ہوگا، اللہ کا انصاف ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں لا یزول قدم عبدی حتی یسأل عن اربعین، کہ ہر انسان کو بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو ہلنے جلنے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اب 4 سوال بیان کرنے میں تو ٹائم لگے گا، تو اللہ فرماتا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ پھر تم لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا، بتایا دیا جائے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو۔ اگر آپ اور ہم کو اس کا فکر ہو جائے کہ کل بروز معاشر اللہ کی عدالت میں ہم کو کھڑا ہونا ہے،
اور پھر ہماری اعمال ہمارے سامنے میں لائے جائیں گے. اگر یہ فکر ہمارے دل و دماغ میں بس جائے تو ہم لوگ گناہ سے دور ہو ہی جائیں گے. بے شک. لیکن ہم لوگوں کے دماغ میں کیا بسا ہوا ہے؟ دل و دماغ میں کیا بسا ہوا ہے؟ پارٹی پوٹیشن بسا ہوا ہے، دنیا داری بسی ہوئی. مکان ہمارا دو منزلہ کیسے بنے گا؟ اس کے زمین پر ہم کیسے قبضہ کریں گے؟ یہ پڑوسی کو کیسے ستائیں گے؟ یہ ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے اور اسی میں ہم لوگ پریشان ہیں، اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ مسلمانوں، آخرت کے فکر اپنے دل و دماغ میں رکھو. اس قبر میں جس میں ہر انسان کو جانا ہے، اس قبر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہی قبر جس سے ہر انسان کتراتا ہے، جس میں کوئی انسان جانے کے لیے تیار نہیں. کوئی تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں. یہی قبر مومن کے لیے، نمازی کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، پڑوسی کا خدمت کرنے کے لیے، کرنے والے کے لیے، یتیموں کے سر پر شفقت کرنے والوں کے لیے، غریب بچے کی شادی میں مدد کرنے والوں کے لیے یہ قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بنے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بنے گا، معمولی بات نہیں. اللہ ہر مسلمان کو ایسے قبر نصیب فرمائے. آمین. اور وہی قبر گناہگار کے لیے، سیاکار کے لیے، ظالم و جابر کے لیے، پڑوسی کو ستانے والے کے لیے، دوسری کے حق پر قبضہ جمانے والے کے لیے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ او حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن کر کے رہے. ہم خود فیصلہ کیجئے کہ ہم لوگوں کو قبر کیسے بنانا چاہیے. تو وہ کافی ہو چکا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ اس محفل پاک کے صدقے اور توفیل میں، اس تلاوت پاک کے صدقے اور توفیل میں مولانا اسرار صاحب کے والد مرحوم جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. اور جتنی بھی حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کے لیے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے. اور جب آپ کا اور ہمارا آخری وقت آئے، آخری وقت تو آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سب کا آخری وقت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. یہ دعا کرنا چاہیے جب آخری وقت آئے تو ایمان پر رسختی نصیب ہو جائے، ایمان پر موت نصیب ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے موت ہو جائے، درود پڑھتے ہوئے موت ہو جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت ہو جائے. اللہ جل شانہ ہمارے اس محفل پاک کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.